जब मेरी शादी सफ़र से हुई तो मेरी ननद का निकाह मेरे भाई नौशेरवान से कर दिया गया था। रुखसती 2 साल बाद होनी थी क्योंकि नौशेरवान अभी पढ़ रहे थे। वालिद साहब और मामू हमेशा से गांव में रहे थे। वजह यह थी कि दोनों की ज़मीन मुश्तरक थी। अलबत्ता वालिद साहब की 2 बसें और एक पेट्रोल पंप भी था जो वालिद साहब के एक रिश्तेदार की निगरानी में चलता था। और नौशेरवां भाई चूँकि पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर में ही रहते थे, इसीलिए पेट्रोल पंप की आमदनी वही संभालते थे। ये कहना सच होगा कि वो उस आमदनी के मालिक बने हुए थे। वालिद साहब ने उनको कह रखा था कि तुम मुनासिब खर्चा ले लिया करो और बाकी रकम बैंक में जमा कर दिया कर। बाबा जान को पैसे की परवाह ना थी। सोचा था कि बेटा कारोबार में दिलचस्पी लेगा तो कुछ तजुर्बा हासिल कर लेगा। उन दिनों मेरे भाई की उम्र 20 बरस थी। बाबा जान समझ रहे थे कि कशमाला जैसी अच्छी लड़की से नौशेरवां का निकाह करके उन्होंने गोया बेटे को खूंटे से बांध दिया है और अब उसके कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कशमाला खूबसूरत थी, भाई को पसंद भी थी, तभी तो निकाह कर लिया था। मेरी उस मामूजाद में बिलाशुबा कोई कमी ना थी। अलबत्ता वो शुरू से गांव में रही थी, इसलिए शहरी लड़कियों जैसी होशियार ना थी। ताहम खुशहाल घराने से ताल्लुक़ के सबब पहनने ओढ़ने का सलीका और रख रखाव ऐसा था कि पढ़ी लिखी लड़कियों से ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैट्रिक पास थी, कॉलेज ना पढ़ सकी कि हमारे गांव में कॉलेज था ही नहीं। बाबा जान ने गुलबर्ग के इलाके में बंगला बनवा कर भाई के सुपुर्द कर दिया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने बाबा जान को बताया कि बंगला किराए पर दे दिया है, क्योंकि कॉलेज से दूर पड़ता था और इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे रहते, लिहाजा कॉलेज के पास ही एक कमरे का मकान ले लिया है। बाबा जान ने ये मामला बेटे पर छोड़ दिया और खुद तहकीक करने ना गए। इस दौरान एक लड़की अम्बरीन से भाई की मुलाकात हो गई। ये लड़की भाई के पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी। उसके वालिद तकसीम के वक्त नए वतन की तरफ आते हुए शहीद हो गए थे। बेवा माँ और एक छोटा भाई था। उन लोगों ने बचपन से मुफलिसी के दुख देखे थे। मेरे भाई नौशेरवां एक रहमदिल इंसान थे। एक रोज़ वो कॉलेज से लौट रहे थे कि अम्बरीन को देखा जो तेज़ तेज़ कदमों से तकरीबन भागी जा रही थी। उसके पीछे 2 बदमाश आ रहे थे जो उसके ताक़ुब में थे। ये देखकर भाई ने अम्बरीन के पास गाड़ी रोक दी। वो जानते थे कि ये लड़की उस वक्त पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो। इतने में वो लड़के नज़दीक आ गए तो भाई ने अम्बरीन से कहा तुम गाड़ी में बैठो, मैं उनसे निमट लूँ। जो ही नौशेरवां उनके करीब गए वो भाग खड़ी हुए। भाई की रिहाइश थोड़ी दूर ही थी। वो अम्बरीन से बोले कि तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं तुमको गुलजार साहब के घर पर उतार दूंगा। 5 मिनट की मुसाफर पर घर था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो परेशान होकर भाई को देखने लगी। नौशेरवां ने कहा कोई बात नहीं, गुलजार साहब वालों को इमरजेंसी में जाना पड़ा होगा, तुम ज़रा
تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گھر کے دروازے پر اترنے لگی تو بولی، آپ میری امی سے مل لیجیے ورنہ وہ پوچھیں گی کہ کس کے ساتھ آئی ہو۔ یوں بھائی اس کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے، اس کی امی سے ملے، احوال پوچھا اور کہا کہ بیٹی کو اتنی دور اکیلے مت بھیجا کریں، باہر کے حالات آپ کو نہیں پتہ، آپ کی بچی بہت سیدھی سادی ہے۔ کیا کروں بیٹا، مالی مجبوری نہ ہوتی تو کیوں باہر جانے دیتی، اسکول سے آ کر ٹیوشنز پڑھاتی ہے تو خرچہ چلتا ہے، اس کا بھائی بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس طرح بھائی نے اس گھرانے کو سہارا دینے کی ٹھان لی اور ان کی مالی مدد کرنے لگے۔ امبرین کے بھائی کو موٹر سائیکل لے کر دی تاکہ وہ بہن کو سہولت سے لے جا سکے۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا، وہ ماں کا واحد سہارا تھا، لیکن قسمت پر کسی کا بس نہیں۔ جو پہلے سے دکھی ہوتے ہیں زیادہ دکھ بھی انہی کو ملتے ہیں۔ اس بیوہ دکھیاری کے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل راس نہ آیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ وہ تو جیتے جی مر گئی۔ بھائی پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے ان ماں بیٹی کا مستقل سہارا بننے کی ٹھان لی۔ وہ بیوہ عورت تو پہلے ہی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اس نے فوراً ہاں کہہ دی اور بیٹی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد آس پڑوس کے 2-4 لوگوں کو بلا کر امبرین کا نکاح نوشیروان سے پڑھوا دیا۔ اس خاتون نے لڑکے کے رشتہ داروں کی غیر موجودگی کو بھی اہمیت نہ دی۔ یوں بھائی نے والدین سے چھپ کر شادی کر لی اور ان ماں بیٹی کو لے کر بنگلے میں آ گئے۔ ساس اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت غمزدہ رہتی تھی اور نوشیروان ان کی دل جوئی کرتے۔ انہیں گاڑی بھی لے دی اور ڈرائیور رکھ دیا۔ امبرین نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو وہ خود ڈرائیو کر کے ماں کو باہر لے جاتی۔ جب تک نوشیروان نے MSc کیا وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ہمیں اس امر کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تمام عرصہ بھائی صاحب نے بہت احتیاط اور رازداری سے گزارا۔ بابا جان کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کو پٹرول پمپ سونپ کر ان کی شادی کشمالہ سے کر دیں گے اور وہ شہر والے بنگلے میں چلی جائے گی۔ خبر نہ تھی کہ وہاں تو پہلے سے ہی ایک بہو پوتا پوتی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارے بابا کا بنگلہ ہے، کشمالہ بیاہ کر وہاں چلی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ چونکہ ہماری بچیاں اسکول جانے کے لائق ہو چکی تھیں لہٰذا میں نے صلاح دی ہمیں انہی دنوں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ داخلوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ بنگلے میں کرایہ دار ہیں لہٰذا ہم نے کرایہ پر گھر لے کر قریب کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا۔ انہی دنوں بھائی کا MBBS کا رزلٹ آ گیا اور بابا جان ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز میرا گزر بابا جان کے بنگلے کی طرف ہوا تو سوچا کہ دیکھوں تو کون لوگ بنگلے میں کرائے پر رہتے ہیں۔ گیٹ پر بیل دی، ذرا دیر میں گیٹ کھل گیا اور ملازمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ نوشیروان صاحب کی مہمان ہوں۔ ملازمہ مجھے اندر لے گئی۔ امبرین کمرے سے نکل کر آ گئی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟
میں نے بتایا کہ نوشیروان میرے بھائی ہیں۔ اس نے شاید صورتحال بھانپ لی، کہنے لگی کہ میں ان کی کرایہ دار ہوں، میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ نوشیروان کی شادی ہو رہی ہے اور میں ادھر اس کی شادی کی خریداری کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں نہ بلائیں گی؟ کیوں نہیں؟ تو پھر پتہ لکھ دیجئے۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی، لیکن دوبارہ نہ آئی۔ شاید بھائی نے منع کر دیا ہو، بچوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں بھی گاؤں چلی گئی اور اسے دوبارہ نہیں ملی۔ جب میرے پاس ڈرائیور نہ ہوتا تو بھائی اپنا ڈرائیور لے آتے، وہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا۔ ایک روز میرے بیٹے نے بتایا، امی ماموں کا ڈرائیور پہلے 2 بچوں کو ان کے گھر چھوڑتا ہے، پھر ہمیں لاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2 بچے کون ہیں؟ ڈرائیور سے پوچھا۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ میرا ایک دوست ڈرائیور ہے، کبھی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں اس کے صاحب کے بچے کو اسکول سے لے لیتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز پھر سے گلبرگ کی طرف جانا ہوا۔ میں نے دیکھا بھائی کی گاڑی بنگلے کے گیٹ پر رکی ہوئی ہے اور 2 بچے اتر کر اندر چلے گئے۔ تب میں نے ڈرائیور کو سختی سے ڈانٹا۔ اس نے بتا دیا کہ بی بی یہ آپ کے بھائی نوشیروان کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی، سو یہ بات تو طے تھی کہ اب کشمالہ کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے والا ہے۔ اگر اسے طلاق ہوئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس پر سوتن ہے تو ظفر بھی مجھ پر سوتن لا ڈالے گا، کیونکہ بھائی کا نکاح تو کشمالہ سے ہو چکا تھا۔ مجھے معاملات کی گمبھیرتا کا اس قدر خوف ہوا کہ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ بہت سوچنے کے بعد میں ایک دن پھر ان کے بنگلے پر گئی۔ امرین وہاں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولی، مجھے خبر نہیں۔ تبھی وہ مجھے ایک بیڈ روم میں نظر آ گئے۔ میں نے کہا، بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا گھر تو بسا لیا، اب میرا اور کشمالہ کا کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے، آپا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت مجبوری میں شادی کی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بچپن کی منگیتر کا پاس نہیں تھا جو تمہاری منکوہا اور میری نند بھی ہے؟ کیا ہم اتنے رشتے توڑ سکتے ہیں؟ میں امرین کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت دکھی اور میرے بچوں کی ماں ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود گھر والوں سے چھپ چھپ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا ہے۔ بے شک جائیداد ملے نہ ملے، مجھے بابا جان سے کچھ نہ چاہیے۔ ارے بھائی، اصل چیز تو تمہارا کشمالہ سے نکاح ہے، کیا اسے طلاق دو گے؟ تب کیا مانی مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں گی یا اس سے شادی کر کے نکاح کی لاج رکھو گے؟ تب میرا شوہر بگڑے گا کہ میں بھی تم پر سوتن لاتا ہوں۔ نوشیروان بھائی نے سر پکڑ لیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دل پھٹ رہا تھا۔ ہمت کر کے ظفر کو بتا دیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولے، فکر مت کرو، میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے ہیں، ہم یوں ان کو برباد نہ کریں گے۔ یہ میرا تمہارا نہیں، صرف میری بہن اور امی ابا کا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں کو منانا اور سمجھانا۔ پہلے بھائی سے تو پوچھو جو اتنے سالوں سے میری بہن کو منکوہا بنا کر انتظار میں بٹھایا۔ میں نے نوشیروان کو فون کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، ظفر سے بات کر لی ہے، یہ کشمالہ
کے بڑے بھائی ہیں، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ نوشیروان بچوں اور امبرین کے ساتھ آ گئے۔ آتے ہی امبرین میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، بھائی ہمیں معاف کر دیجیے اور اپنی بہن کشمالہ کے پاس لے چلیے۔ میں آپ کے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر نوشیروان کی معافی کی درخواست کروں گی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ پہلے سے نکاح کیے ہوئے ہیں، نہ میری ماں کو خبر تھی، ورنہ وہ بھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتی۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو سزا مجھے اور میرے بچوں کو ملے گی۔ ظفر اور میں نے ایک ساتھ ان کے بچوں کی طرف دیکھا اور ان معصوموں پر پیار آ گیا، اپنا ہی خون تھا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگی تھی، میں بھی رو پڑی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کشمالہ اپنے چھوٹے بھائی مظہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ شہر شادی کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نوشیروان دم سادے بیٹھے تھے، تب ظفر کو بتانا پڑا کہ یہ نوشیروان کے بیوی بچے ہیں۔ تبھی امبرین نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا، کشمالہ باجی میری کوئی خطا نہیں، جو کہنا ہے ان سے کہیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عجب دلسوز تھا، اس کا غصہ کیوں نہ نکلتا؟ دل بری طرح ٹوٹا تھا اور مان بھی۔ میں بھی عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف پیاری نند تھی جو ماموں زاد بھی تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے اور یوں چپ تھی۔ دوسری جانب امبرین کی حالت پر تبھی ترس آتا تھا۔ کشمالہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، تم ہاتھ منہ دھو لو کشمالہ، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا برا جو مرضی حل نکالتی رہو، مجھے واپس جانا ہے۔ ابھی مظہر سے کہیے مجھے گاؤں چھوڑ آئے۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں، اسے کچھ کھا لینے دو، تم بھی چائے پیالی پی دو، ابھی تو سفر سے آئی ہو۔ مگر اس نے واپس جانے کی ٹھان لی تھی، چلی گئی۔ اس نے نوشیروان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر اسے روکتے رہ گئے مگر وہ رکنے والی نہ تھی، کیونکہ غم کا طوفان ہی اتنا بڑا تھا۔ ظفر اور میں پریشان تھے اور نوشیروان، اس کا حال کیا لکھوں؟ مجھے گاؤں جانا تھا لیکن نوشیروان کے بچے بیوی اکیلے تھے۔ وہ ان کو میرے سپرد کر کے ظفر کے ساتھ گاؤں چلے گئے تاکہ وہاں حالات کو سنبھالا جا سکے۔ امبرین نے الگ رونا مچایا ہوا تھا، کہتی تھی، باجی مجھ کو اب صرف آپ کا آسرا ہے، خدا کے لیے مجھے اور بچوں کو نوشیروان سے جدا نہ ہونے دینا۔ خدا کی قسم، مجھے طلاق ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ ایک ہفتہ کے انتظار کے بعد ظفر واپس آئے اور بتایا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے امبرین کی طلاق کے لیے شور مچایا تھا۔ سب کی ہمدردیاں ظاہر ہیں کشمالہ کے لیے تھیں اور اس کی ایک ہی شرط ہے کہ جب تک امبرین کو طلاق نہ ہوگی میں نہیں مانوں گی۔ بے شک نوشیروان بچے لے آئے، ہم ان کو پال لیں گے، مگر سوتن کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب میں نے یہ آخری حربہ آزمایا۔ میں ظفر کے ساتھ نوشیروان کے بچوں کو لے کر گاؤں چلی گئی اور ان کو کشمالہ کی گود میں ڈال کر کہا کہ لو
پہلے ان کو دیکھو، اگر انہیں پال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم بچی امبرین سے لے کر اس کو طلاق کروا دیتے ہیں۔ بچے پریشان تھے، کشمالہ رونے لگی تو اسے دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ ایک کی عمر 5 اور دوسرے کی 4 سال تھی۔ بڑا والا کشمالہ کے آنسو پوچھنے لگا اور چھوٹی گڑیا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، آنٹی آپ نہ روئیے۔ بڑے نے بھی کہا، ہاں آنٹی آپ بابا جانی کے ساتھ رہیں، ہم اپنی امی کو لے کر دور چلے جائیں گے۔ میں نے بچوں کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی دوسری امی ہیں اور اس لیے روتی ہیں کہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی امی سے شادی کر لی ہے۔ بچے کمسن ضرور مگر سمجھدار تھے۔ وہ جس طرح کشمالہ کی اشکشوئی کر رہے تھے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس کا غم کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ حیران کن تھا۔ ان کو دیکھ کر میری امی بھی رو رہی تھیں، جو پہلے امبرین کو طلاق دلوانے کے حق میں تھیں، اب مہر طلب تھیں۔ اس کے بعد مردوں کی میٹنگ ہوئی، نوشیروان کو لعنت ملامت کی گئی، برا بھلا کہا گیا۔ جو میرے بھائی نے سر جھکا کر سنا۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ دیا، نوشیروان کی کشمالہ سے شادی ہوگی اور وہ اسے بھی شہر میں اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن علیحدہ گھر میں، چونکہ دوسری بیوی سے 2 بچے ہو چکے ہیں، لہٰذا اسے بے شک طلاق نہ دیں، مگر ہماری بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی کی، لہٰذا لازم نہیں کہ اس کہانی کو کسی المیہ کے ساتھ بند کریں۔ بے شک یہ وٹے سٹے کا معاملہ صحیح، مگر میں اب اس رواج کو بدلوں گا۔ یہ کہہ کر ماموں نے اپنے آنسو پونچھے تو نوشیروان نے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ ظفر نے بھی سکون کا سانس لیا کہ امبرین کا بھی قصور نہ تھا، اس نے لو میرج نہیں کی تھی، صرف ماں کے فیصلے کو ماننا تھا۔ یہ ساری کہانی عجیب و غریب نہیں تھی، لیکن نہ بھلانے والی تھی۔ نوشیروان نے ماموں سے جو وعدہ کیا اس پر عمر بھر کا کار بند رہے۔ کشمالہ نے بھی سوتن کا گاہو لیا۔ دونوں بابیاں اچھی ہیں، دونوں مجھے عزیز ہیں۔ اگر امبرین نے سر جھکا کر زندگی گزاری تو کشمالہ نے بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی زندگی میں بڑے مشکل فیصلہ کرنا پڑتے ہیں، تبھی اچھے لوگ جب حوصلے سے کام لیتے ہیں تو مسئلے سلجھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی خاندانی کہا جاتا ہے۔